अस्सलाम वालेकुम। स्टारलाइट स्टोरी टाइम के सामीन को खुश आमदीद। हमारे नावल का नाम है असीर मोहब्बत हिजरा। इसकी एपिसोड 8 शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिस तरह से आपने मेरी हौसला अफजाई की है, आपने इस नावल को पसंद किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप मुझे अपनी फीडबैक देते रहा करें ताकि मैं आपके लिए वो ला सकूं जो आपको पसंद है। तो बहुत शुक्रिया उन लोगों का भी जो मेरे चैनल का विज़िट करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, और उन लोगों का भी जो मेरे चैनल का विज़िट करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोगों की इतनी हौसला अफजाई और इतनी पसंदीदगी का शुक्रिया। आज हम इसकी लास्ट 8 शुरू करते हैं। जी हाँ, इनके जवाब पर वो कुछ देर को खामोश हो गई। फिर कुछ लम्हे के तौक़ुफ़ के बाद इसने बोझल सकूत का पर्दा चाक किया। शाह साहब, वो चिड़िया इस इलाके की आबोवा हयात सर्द व गर्म की आदी है, आपके माहौल में नहीं रह पाएगी। मैं तो आपको ईमानदार समझी थी कि मेरी इमानत को लौटाने की बात करेंगे। आप तो इसे बिल्कुल ही अलग करना चाहते हैं। सितारा बेगम, वो आपके माहौल की आदी ही तो नहीं है। अगर आदी होती, यहाँ की ऐश व आराम की ज़िंदगी इसे पसंद होती तो वो कभी इस जगह को छोड़कर ना जाती, और अब भी वो यहाँ वापस नहीं आना चाहती। इसीलिए हम आपसे इस मसले पर डिस्कस करने आए हैं कि मिल बैठकर कोई हल निकाल लिया जाए। बाबर शाह रसानियत से बोले। शाह साहब, कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हैं आप? वो यहाँ अगर वापस नहीं आना चाहती तो हमारे पास 100 तरीके हैं इसे यहाँ वापस लाने के लिए। इसकी माँ हमारे पास है जिसकी ज़िंदगी भी यहीं गुजर गई, वो इसे छोड़कर कहाँ जाएगी? बेवकूफ़ को अभी दुनिया की ठोकरें नहीं पड़ी वरना अकल ठिकाने आ जाती। सितारा बेगम बात करते करते आखिरी अल्फाज बिल्कुल ही खुद गुलामी के अंदाज में कहे। इसके अंदाज में कदरे नागवारी दर आई थी। सितारा बेगम, मेरा ख्याल है कि इनकी बात सुन लेने में कोई हर्ज भी नहीं। खबर मलिक ने जैसे इसे राम करने की कोशिश की। एसपी साहब, जो ये कहना चाह रहे हैं मैं समझ गई हूँ, लेकिन मैं इस सिलसिले में इनकी कोई मदद नहीं कर सकती। ये जो कुछ आप देख रहे हैं ना, ये आलीशान मकान, ये कीमती फर्नीचर, ये सोने की जेवर, ये महंगे लिबास, ये सब मेरी मेहनत की कमाई नहीं, और ना ही इसकी कोठे की नाचने वालियों में इतना दम खम है। ये सब कुछ चांदनी के वजूद से है। इसकी आवाज़, महज आवाज़ ने लोगों को ऐसे शहर में जकड़ रखा है। जो एक बार इसकी आवाज़ सुन लेता है वो बार बार सुनने की चाह में यहाँ के चक्कर लगाता है। यहाँ लोग मुजरा देखने से ज़्यादा उसे सुनने आते हैं। इसकी आवाज़ में छुपे दर्द ने मेरे लिए ख़जानों के मुंह खोल दिए हैं। और आर्यान हू बहू अपनी माँ की कॉपी है। वही शक्ल व सूरत, वही आवाज़, वही अंदाज। फिर आप खुद ही बताएं मैं इससे किस तरह दस्तबरदार हो जाऊं? यानी महज अपने ऐश व आराम की खातिर आप इसको एक गलत काम पर उकसाएंगी, इसकी खुदादाद इस्लाहतों से नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगी। ये तो सरीहन खुद गर्जी हुई ना। अज़हर शाह पहली बार बोले। सितारा बेगम ने खश्मगीन निगाहों से इनकी तरफ देखा। आप गालिबन अज़हर शाह हैं। वो एक लम्हे के तौक़ुफ़ के बाद बोली। अज़हर साहब, मैं ये सब अपने ऐश व आराम के लिए कर रही हूँ या चाहे खुद गर्जी के तहत, इसमें बेजा मुदाखलत मुझे पसंद नहीं। आप मुझे कुछ भी समझते रहें, खुद गर्ज, मतलब परस्त, संगदिल, जो भी, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बहरहाल मैं आर्यान को छोड़कर ये सब आसाइशात नहीं खोना चाहती और ना ही कंगाल होना चाहती हूँ। लेकिन सितारा बेगम, एक महज आर्यान के ना होने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? कामरान बोले। हाँ, फ़र्क तो कुछ खास नहीं पड़ेगा। बस मैं कंगाल होकर रोड पर आ जाऊंगी और ये लोग मुझे जैसे बड़ी बाई जी कहते नहीं थकते, मेरे आगे पीछे फिरते हैं। कल को इनकी ठोकरें मेरा मुकद्दर होंगी और भला क्या फ़र्क पड़ता है? सितारा बेगम तल्ख लहजे में बोली। लेकिन सितारा बेगम, आप किसी को इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम करने पर मजबूर करेंगी तो ये इसके साथ जुल्म होगा। आर्यान यहाँ वापस नहीं आना चाहती। हमने इसे 4 दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है, रिश्तों का मान दिया है और वो इसमें खुश है। फिर आप किस लिए इसे यहाँ रहने और इस माहौल में रचने बसने पर मजबूर कर रही हैं?
बाबर शाह बोले, देखिए साहब, ये जगह इज्जतदारों के लिए एक गाली और हम जैसों की जाए पनाह। यहाँ कोई अपनी खुशी से नहीं बैठा। चांदनी है ना, बड़ी खूबसूरत गायिका है। इसकी आवाज़ में दर्द कैसे पैदा हुआ? दुखों से एक तवील अरसे से वो यहाँ की जीनत है। अपनी खुशी से नहीं, मजबूरी से क्षमा के रक्स करती है तो यूं लगता है कायनात झूम उठी है। वो भी यहाँ रहती है, हंसती है, बोलती है, पर मैं जानती हूँ वो एक अरसे से दिल से हंसना भूल चुकी है। ये औरतें जो यहाँ रहती है ना, अमान में है। सितारा बेगम, मैं बाबर शाह ने कुछ कहना चाहा, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई शाह साहब। हमारी दुनिया आप लोगों की दुनिया से बहुत मुख्तलिफ सही। आप लोग हमारी दुनिया को गलाजत का ढेर कहते हैं। यहाँ रहने वाले भी जीते जागते इंसान ही हैं, लेकिन यहाँ बसने वालों के हिस्से में आपकी महज़ब दुनिया की सिर्फ नफ़रत ही आती है। यहाँ उजले कपड़ों वाले शरीफ ज़ादे आते हैं तो महज दिल बहलाने के लिए। एक खिलौने से भी गई गुजरी औकात है हमारी, लेकिन हमारे भी कुछ कायदे, कुछ कानून, कुछ असूल हैं। यहाँ आने वाला हमारी मर्ज़ी से चलता है और अपनी मनमानी नहीं कर सकता, लेकिन आपकी दुनिया में हैवान खुले बंदों फिरते हैं, भेड़ों के भेस में भेड़िए फिरते हैं। बड़े से बड़ा गुनाह करके भी शर्मसार नहीं होते, इज्जत को इज्जत नहीं समझा जाता। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आर्यन को चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला? यहाँ इसकी माँ है जो इसका इंतज़ार कर रही है। ये कमला घुंघरू है जिसे यहाँ के सब लोग इसका ले पालक बाप कहते हैं। ले पालक बाप की इस्तिलाह पर वो खुद ही मुस्कुराने लगी। क्या ये रिश्ते की कोई अहमियत नहीं रखते? आप इसकी खुशी को रहने दो और इसे वापस भिजवा दें, ये हमारे और आपके हक में अच्छा होगा। सितारा बेगम ने बात मुकम्मल करते हुए कहा, और अगर वो ना आना चाहे? बाबर शाह ने इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तो हमारे पास बहुत से तरीके हैं इसे लाने के। आप बीच में मुदाखलत ना कीजिएगा, हम इसे ले आएंगे। सितारा बेगम, प्लीज़ ठंडे दिल व दिमाग से सोचिए, आपके पास लड़कियों की कमी तो नहीं? कामरान ने कहा, हाँ कमी तो नहीं, लेकिन आर्यन जैसी कोई नहीं, और मेरी तो वो मलकियत है। फिर मैंने इसका सौदा कर रखा है, और हमारे यहाँ ज़ुबान की कितनी अहमियत है ये शायद आप ना जानते हों। सितारा बेगम, ज़ुबान तो आपने हमारे साथ भी की है, कॉल तो हमें भी दिया है। ख़ाबर मलिक ने सितारा बेगम की बात काटते हुए जल्दी से कहा, तो वो बड़े अजीब अंदाज में मुस्कुरा दी। एसपी साहब, आपकी फ़हम की तो मैं पहले ही कायल हो चुकी हूँ। बहुत होशियार हैं आप, जानते हैं कि किसको कहाँ और कैसे लपेटना है। लफ्ज़ों से खेलना खूब आता है आपको। तो फिर ठीक है, मैंने आपके साथ ज़ुबान की है तो कहें ज़ुबान काट कर आपके सामने रख दूं या सीना चीर कर कलेजा निकाल कर पेश कर दूं, लेकिन मुझे माफ़ कर दें, मैं आर्यन को नज़रअंदाज नहीं कर सकती, और फिर इसकी माँ भी कभी इसके बगैर रहना गवारा नहीं करेगी। सितारा बेगम हतमी अंदाज में बोली, तो सितारा बेगम, हम आर्यन के साथ साथ इसकी माँ को भी यहाँ से ले जाने आए हैं, बाबर शाह ने कहा। तो सितारा बेगम ने एक झटके से इनकी तरफ देखा। आप क्या सितारा बेगम को बिल्कुल ख़त्म करने आए हैं? ऐसी ही बात है तो ये सामने टेबल पर खंजर रखा है, घोंप दीजिए मेरे सीने में, लेकिन चांदनी और आर्यन को मैं नहीं छोड़ सकती। सितारा बेगम, आपने खुद कहा कि वो मजबूर हैं, यहाँ अपनी खुशी से नहीं बैठी हुई। वो मजबूर हैं, लेकिन आप तो बाइख्तियार हैं, जिसे चाहे कैद कर लें, जिसे चाहे आज़ाद कर दें। फिर यहाँ आप अपने इख्तियारात को क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? मैं बाख्तियार कब हूँ? मैं भी मजबूर हूँ। पेट का जहन्नम भरना है मुझे, तन ढांपना है अपना, ज़िंदगी की गोद में बची कुची कुछ सांस सुकून से गुजारनी है। सारी ज़िंदगी खुशहाल गुजार कर मैं अब बुढ़ापा लोगों के ठुड्डे ठोकरें खाकर नहीं गुजारना चाहती। सितारा बेगम, महज अपनी ज़ात के लिए आप इनकी मजबूरियों का सौदा करती रहेंगी। क्या आपका ज़मीर आपको इस बात पर मलामत नहीं करेगा? बाबर शाह का लहजा चुभता हुआ था। सितारा बेगम ने बड़े अजीब से अंदाज से निगाहें उठाकर इनको देखा। हल्की सी मुस्कुराहट के होंठों पर आ जमी। हम जैसों के पास ज़मीर होता ही कहाँ है शाहजी? बिकने वाली क्या जाने गैर ज़मीन खुरदारी और अना जैसे दिलफरेब लफ्ज़ों को। ये तो आपकी महज़ब दुनिया की महराज है, लेकिन
کیا میں پوچھنے کی جسارت کر سکتی ہوں آپ کس رشتے سے انہیں اپنے گھر میں رکھیں گے؟ آریان بچی ہے، اس ماحول کی غلاظت کا ابھی اس پر ایک چھینٹا بھی نہیں پڑا۔ عزت سے بسانا چاہیں گے تو بس جائے گی، لیکن اس کی ماں اس کو کس حیثیت سے لے جانا چاہتے ہیں؟ بہت گہرے دو معنی لہجے میں اس نے پوچھا۔ شاہ صاحب بس ماحول کی بڑی گہری چھاپ ہے اس پر، گھنگروؤں کی چھنکار کو لوری کی طرح سن کر سونے کی عادی ہے وہ۔ لاکھوں دبے لگے ہوئے ہیں اس کے دامن پر، ان دبوں کو کیسے مٹائیں گے آپ؟ انگلیاں اٹھیں گی، بہت سی آوازیں اور نگاہیں اس کا تعاقب کریں گی، یہاں کی یادیں بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ مہذب دنیا کے سنگین رویوں سے کیسے بچائیں گے اسے؟ ستارہ بیگم بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، یہ ہمارا مسئلہ ہے ستارہ بیگم۔ آریان کے سر پر ہاتھ رکھ کر میں نے اسے اپنی بیٹی کہا ہے اور اس کی ماں میرے گھر میں میری بہن کی حیثیت سے رہے گی۔ شاہ صاحب آپ کا جذبہ قابل قدر سہی، زندگی گزر گئی۔ ستارہ بیگم کی ان کوٹھوں پر کبھی کسی مرد نے کسی طوائف کو بیٹی یا بہن جیسے مقدس رشتے کا مان نہیں دیا، لیکن آریان اور چاندنی ہی کیوں؟ اس کوٹھے پر اور بھی تو کئی مجبور و لاچار عورتیں ہیں، ان میں سے کسی کو بیٹی یا بہن کیوں نہیں بناتے آپ؟ کسی طوائف کو عزت دینا ہی مقصود ہے نا؟ تو پھر آریان یا اس کی ماں کی شرط ہی کیوں؟ وہ تو کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ ستارہ بیگم محض انہیں الجھا رہی تھی، در حقیقت اس کا ذہن بہت تیزی سے اس سارے حالات پر سوچ رہا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کے سامنے موجود لوگ ریت کی دیوار نہیں جو اس کے لہجے کی سختی سے گر جائے۔ آپ نے درست فرمایا ستارہ بیگم، ہمارے نزدیک یہاں موجود سبھی عورتیں ہی لائق تعظیم ہیں، یقیناً آپ بھی ہیں، لیکن آریان اور اس کی ماں کے سلسلے میں صرف یہ وضاحت کروں گا کہ وہ از خود پناہ کے لیے ہمارے پاس آئی تھی، عزت سے جینا چاہتی ہے وہ اور اس کی ماں بھی۔ ہمیں اس نے اپنی ماں کے بارے میں تفصیل سے بتایا ہے۔ ہم سب لوگوں کی مدد تو نہیں کر سکتے، لیکن اس دلدل سے نکلنے کے لیے جس نے سب سے پہلے ہمارا ہاتھ پکڑا ہے اسے تو بچا سکتے ہیں تاکہ انسانیت پر اس کا اعتبار قائم رہ سکے۔ بابر شاہ نے کہا، شاہ صاحب سب باتیں درست، لیکن میری بات اب بھی وہی ہے، میں آریان اور اس کی ماں کو کسی بھی صورت نہیں چھوڑ سکتی۔ ستارہ بیگم اسی طرح اپنی ہٹ پر قائم تھی۔ کیسے نہیں چھوڑ سکتی؟ ہم ہر قیمت پر انہیں یہاں سے لے کر جائیں گے۔ اظہر شاہ جو بڑی دیر سے اس طویل بحث سے جھنجھلائے بیٹھے تھے یکدم ہی چلا اٹھے۔ ستارہ بیگم کی آنکھوں میں شعلے سے دہک اٹھے، اس نے جلتی ہوئی نظریں اظہر شاہ پر گاڑی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ کون سی قیمت پر؟ وہ برافراختہ ہوتے ہوئے بولی۔ اظہر یار کیا کر رہے ہو؟ تحمل سے یار، کیوں کیے کرائے پر پانی پھیرنے پر تل گئے ہو؟ بابر شاہ نے اظہر شاہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ بھائی حد ہوتی ہے کسی بات کی، اتنی دیر سے سن رہا ہوں، فضول میں جھنجھٹ پھیلائے بیٹھی ہے یہ۔ سیدھی صاف بات ہے، جب میں یہاں نہیں رہنا چاہتی تو یہ آخر کس قانون کے تحت انہیں حبس بے جا میں رکھے ہوئے ہیں؟ بس اب میری برداشت سے باہر ہو گیا ہے، میں دیکھتا ہوں یہ کیسے نہیں جانے دیتی انہیں۔ اظہر شاہ بالکل ہی آؤٹ ہو گئے تھے۔ ہوں ٹھیک ہے، کوشش کر کے دیکھیں۔ وہ بڑے مطمئن انداز میں ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھی ہوئی تھی، اپنے اختیارات کی حدود جانتی تھی، اسی لیے بہت پرسکون تھی۔ ستارہ بیگم چھوڑیے آپ انہیں، آپ میرے منہ کو دیکھیے۔ خاور ملک کو اظہر شاہ کا یوں معاملے کو بگاڑنا اچھا نہیں لگا تھا، آپ کے منہ کو دیکھ کر ہی برداشت کر گئی، ورنہ ستارہ بیگم کے سامنے اونچی زبان بولنے والا ابھی ماں کے شکم سے باہر نہیں آیا۔ وہ آتش لہجے میں بولی، سلگتی ہوئی نگاہیں ہونس اظہر شاہ کے تنے ہوئے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ تو پھر بتائیں اظہر شاہ صاحب، کون سی قیمت پر آپ انہیں یہاں سے لے کر جائیں گے؟ اگر طاقت کی بات کر رہے ہیں تو اس کا امتحان بھی ہو جائے گا، اور اگر دولت کی بات کر رہے ہیں نا، تو آپ کی 7 پشتیں بھی نیلام ہو جائیں تو ستارہ بیگم کی ملکیت میں آئی ہوئی چیز کو نہیں خرید سکتے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے سامنے ٹیبل پر پڑی ڈبیا اٹھا کر انہیں دکھائی اور بولی، یہ محض ایک ڈبیا ہے، سگریٹ کی خالی ڈبیا، یہ میری ملکیت ہے، اگر میں اس کی قیمت 5 کروڑ لگاؤں تو کیا خرید سکیں گے؟ ہوں جانے دیجیے اظہر شاہ صاحب، یوں جذبات میں آ کر اپنا نقصان بھی مت کریں اور ہمارا وقت بھی نہ برباد کریں۔ وہ استہزائیہ انداز میں بولی تو اظہر شاہ بھڑک اٹھے۔
اب پھر تم اپنی سی کوشش کر دیکھو اور میں اپنی سی. میدان چھوڑ کر بھاگوں گا نہیں لیکن تمہیں سبق ضرور سکھاؤں گا. اظہر یار چپ کر جاؤ. دیکھو میں تمہارا بڑا بھائی تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں, خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ. بابر شاہ نے باقاعدہ ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے. نہیں بھائی, یہ عورت اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے؟ غلاظت کے ڈھیر پر بیش قیمت کپڑے پہن کر بیٹھ جانے سے کیا یہ ملکہ بن گئی ہے؟ بڑی پہنچ ہے نا اس کی, اسے کہیں جہاں تک جا سکتی ہے جائے. اظہر شاہ کسی طور ٹھنڈے نہیں ہو رہے تھے. ستارہ بیگم کی آنکھوں میں بھی خون اتر آیا. گھنگرو, اس نے بلند آواز میں کہا تو غلام عباس جھٹ سے دروازہ کھول کر اندر آ گیا. جلال حسین کو بلا کر لاؤ. وہ خونی نظروں سے اظہر شاہ کو گھورتے ہوئے بولی تو غلام عباس ایک ثانیے کو ماحول کا جائزہ لے کر جلدی سے باہر نکل گیا. بابر صاحب, یہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ سمجھائیے انہیں. ہم یہاں کوئی جھگڑا کرنے نہیں آئے. اچھا خاصا سلوک اور طریقے سے مسئلہ حل ہونے والا تھا, بیچ میں یہ کیا ہنگامہ شروع ہو گیا ہے؟ خاور ملک ناراضگی سے لہجے میں بولے. چاچو پلیز کچھ دیر برداشت کریں, یقیناً مسئلہ حل ہو جائے گا. بس اب کوئی جھگڑے والی بات نہ کیجیے گا. فواد بھی بول پڑے. ارے مسئلہ ہی تو حل نہیں ہو رہا, اتنی دیر سے خاموش بیٹھا یہی تو دیکھ رہا ہوں. نئی سے نئی بات سننے کو مل رہی ہے. اب اپنا آپ دکھانا ہی پڑے گا. دیکھا نہیں محترمہ نے کرائے کے گنڈوں کو بلوایا ہے, ذرا ہم بھی تو دیکھیں یہ آخر کیا چیز ہے. اظہر شاہ کرخت لہجے میں بولے. ستارہ بیگم آپ ہی پلیز تھوڑا تحمل سے کام لیں. خاور ملک نے کہا. آخر کس لیے, کیا سوچ کر انہوں نے اس طرح کی باتیں کی؟ ستارہ بیگم کو کیا انہوں نے کوئی لاچار عورت سمجھا تھا؟ میری جگہ پر آ کر میرے سامنے بیٹھ کر اس طرح میری توہین کرنے کا حق انہیں کس نے دیا؟ اظہر یار اب تم خاموش رہنا, ہمیں بات کرنے دو. اور ستارہ بیگم ان کی طرف سے میں معافی کا خواستگار ہوں, براہ کرم غصہ تھوک دیجیے. ہم پرامن طریقے سے اس مسئلے پر بات کرتے ہیں. بابر شاہ بولے. میڈم ہم آپ کی شرائط تسلیم کر کے آپ کی مرضی سے آریان اور اس کی والدہ کو یہاں سے لے جائیں گے. آپ پلیز ہمیں اپنی مرضی بتائیں, فواد نے کہا تو ستارہ بیگم نے ان کی طرف توجہ سے دیکھا. برخوردار, تم کافی سلجھے ہوئے اور سمجھدار معلوم ہوتے ہو. میری مرضی صرف یہ ہے کہ میں تنگی میں زندگی نہیں گزارنا چاہتی. اتنے سالوں میں جو کچھ میں نے بنایا ہے, جو نام بنایا, جو شہرت میں نے حاصل کی ہے, وہ میں گنوانا نہیں چاہتی. وہ فیصلہ کن انداز میں بولی. تو کیا آپ یہ سب کچھ شوق میں کر رہی ہیں؟ فواد نے پوچھا. ہاں پہلے تو مجبوری تھی لیکن اب شوق سے کر رہی ہوں, ستارہ بیگم نے کہا. اس لیے کہ میں محتاج اور دست نگر میں ہو کر نہیں رہ سکتی. اور ستارہ بیگم اگر آپ کے اس شوق کی تکمیل کر دی جائے پھر؟ خاور ملک بول پڑے. کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں. وہ حیرت سے بولی. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو ہر سہولت فراہم کر دی جائے تاکہ آپ کسی کی محتاج نہ رہیں تو کیا آپ پھر ہماری ڈیمانڈ پوری کر دیں گی؟ خاور ملک کے کہنے پر ستارہ بیگم کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں. ہوں, اس نے پرخیال انداز میں ہنکارا بھرا. اسی پل غلام عباس دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا. بڑی باجی جی, جلال حسین آ گئے ہیں, کیا حکم ہے؟ نہیں گھنگرو, ان سے کہہ دو کہ سب ٹھیک ہے. ستارہ بیگم نے ایک نظر خاموش بیٹھے اظہر شاہ پر ڈالی جس کے چہرے کے تاثرات تو کرخت تھے لیکن جانے کیا سوچ کر وہ خاموش بیٹھے تھے. غلام حسین نے عجیب سی نظروں سے پہلے ستارہ بیگم کی طرف دیکھا اور پھر سب پر ایک نگاہ ڈالتا وہاں سے چلا گیا. جی ایس پی صاحب آپ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ دوبارہ ایس پی صاحب کی طرف متوجہ ہوئی. تو میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری بات مان جائیں. خاور ملک نے کہا. ایس پی صاحب کیسے مان جاؤں؟ آپ تو میرے ساتھ بالکل ہی دشمنی پر اتر آئے ہیں. اس کا انداز تو نرم تھا لیکن ہٹ اپنی جگہ اسی طرح قائم تھی. ستارہ بیگم, گھر آئے ہوں کو مان رکھا جاتا ہے اور آپ ہیں کہ ضد پر اڑی ہوئی ہیں. خاور ملک کا لہجہ دوستانہ تھا. یہ بھی خوب کہی آپ نے. حضور, مان دوستوں کا رکھا جاتا ہے, دشمنوں کا نہیں. اور آپ تو میرے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں, مجھے بالکل خالی دامن خالی ہاتھ کر کے بھکارن بنانے پر تلے ہوئے ہیں. میں آپ کا مان کر کر تو ذلیل و خوار ہو کر جاؤں گی. ستارہ بیگم انکاری انداز میں گویا تھی. اور اگر کوئی ایسا حل نکالا جائے کہ آپ کی بھی جان چھوٹ جائے, آپ بھی عزت کی زندگی گزاریں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے. ستارہ بیگم بہت عجیب تاثرات
اور عجیب کیفیات کا شکار تھیں۔ وہ ایس پی خاور ملک کی بات کچھ سمجھ بھی رہی تھی اور کچھ نہیں بھی۔ کیوں ناممکن ہے؟ آپ اقرار تو کریں، طریقہ ہمارے پاس ہے، راستہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ خاور ملک مستعد سے ہو کر بیٹھ گئے۔ ستارہ بیگم کے نرم لہجے اور رویے نے امیدوں کے چراغ روشن کر دیے۔ کون سا راستہ؟ وہ قدرے حیرت سے بولی۔ ایک بنگلہ اور جو کچھ آپ کے پیشے سے کمائی ہے، اس کے بدلے ایک ہی بار آپ کو اتنا دے دیا جائے کہ آپ باقی زندگی نہایت سکون کے ساتھ گزار سکیں تو کیا یہ سودا مہنگا ہوگا؟ خاور ملک نے دولت کی جھلک دکھائی جو ہر طائف کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اب آپ اس بازار کی زبان میں بات کر رہے ہیں۔ وہ مسکرائی۔ اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کا تاثر اور آنکھوں میں عجیب سی چمک در آئی تھی۔ آپ میرے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں، بازار کی زبان یا کاروباری ڈیلنگ، لیکن ہمارا مدعا صرف یہی ہے کہ ہم ان دو زندگیوں کا بھلا چاہتے ہیں۔ خاور ملک سمجھ رہے تھے کہ بغیر چارے کے یہ شکار پھنسنے والا نہیں ہے اور اب وہ آہستہ آہستہ ٹریک پر آ رہی تھی۔ ہوں تو کیا کر سکتے ہیں آپ؟ اس کے سوال میں چھپا معنی وہاں موجود سبھی کی سمجھ میں آ گیا۔ ستارہ بیگم، ٹینڈر آپ کے ہاتھ میں ہے اور کاروباری نقطہ نظر سے بولی لگانے کا پہلا حق آپ کا ہے۔ خاور ملک خالصتاً کاروباری انداز میں بولے، دیکھ لیجئے گا ایس پی صاحب، میری ڈیمانڈ ہو سکتا ہے آپ پوری نہ کر پائیں۔ ستارہ بیگم مسکرا رہی تھی۔ آپ ڈیمانڈ بتائیں، ڈیل بعد میں کی جائے گی۔ ہم بارگیننگ کے اصولوں سے نا واقف نہیں۔ اوکے، 50 لاکھ۔ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے اس کی توقع کے مطابق سامنے موجود سبھی افراد کو قدرے متفکر کر دیا۔ کیوں ایس پی صاحب؟ ستارہ بیگم، یہ رقم بہت زیادہ ہے۔ غالباً آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ بابر صاحب جو بنگلہ آپ کے نام کر رہے ہیں، اس وقت اس کی مالیت کم از کم 40 لاکھ ہے۔ اس طرح تو آپ کی ڈیمانڈ کروڑ کو پہنچ رہی ہے۔ میرا خیال ہے بہت زیادہ ہے۔ ابھی تو اظہر شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہر قیمت پر انہیں یہاں سے لے جائیں گے اور اب صرف 50 لاکھ ان کے لیے بہت زیادہ ہو گئے۔ چلیں 5 لاکھ کم کر دیجئے گا۔ ستارہ بیگم، یہ تو کچھ زیادہ کم نہ ہوا؟ میری خاطر آپ کو کچھ رعایت کرنی چاہیے، میرا منہ ہی رکھ لیجئے۔ خاور ملک نے دوسرا راستہ اپنایا۔ ستارہ بیگم مسکرا دی۔ آخر بات 40 لاکھ، نہ 1 روپیہ کم نہ زیادہ۔ ستارہ بیگم، آپ کی طرف سے ڈیمانڈ رکھ دی گئی ہے۔ میں بالکل غیر جانبدار فریق ہوں، اب فیصلہ میں کرتا ہوں، کیا آپ سب کے لیے قابل قبول ہوگا؟ خاور ملک نے تائید طلب نظروں سے سب کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں۔ ستارہ بیگم دھیمی آواز میں بولی۔ 30 لاکھ روپے کیش۔ خاور ملک نے فیصلہ سنا دیا۔ ایس پی صاحب غیر جانبدار کا دعویٰ کر کے بھی آپ شاہ صاحب کی سائیڈ لے گئے۔ بہرحال آپ کا مان رکھنا پڑے گا، مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ بنگلے کی ملکیت کے کاغذات اور 30 لاکھ کیش 1 ہفتہ یعنی 7 دن بعد مجھے مل جانے چاہیے۔ 1 دن بھی اوپر ہو گیا تو ڈیمانڈ 1 کروڑ ہو جائے گی۔ ستارہ بیگم حتمی انداز میں بولی، ہمیں منظور ہے۔ خاور ملک کسی کے بولنے سے پہلے ہی کہہ اٹھے، ان سے بھی پوچھ لیجئے۔ ستارہ بیگم نے اظہر شاہ کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے۔ آج 16 ستمبر ہے۔ ٹھیک 7 دن 23 ستمبر کو سورج غروب ہونے تک آپ کو رقم بنگلے کی رجسٹری مل جائے گی۔ بابر شاہ نے کہا، تو پھر ٹھیک ہے۔ اس وقت تک یہاں کوئی پروگرام نہیں ہوگا کیونکہ بات طے پا چکی ہے اور اب چاندنی آپ کی امانت ہے، آپ کی چیز ہے۔ پیسے دے جائیے گا اور اپنی چیز لے جائیے گا، لیکن یاد رہے صرف 7 دن ہیں آپ کے پاس۔ اگر آپ نہ آئے تو یہی سب کچھ دوبارہ شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر شاید یہ سب کچھ کبھی ختم نہ ہو۔ ایسا نہیں ہوگا، آپ اطمینان رکھیں، 7 دن کافی ہیں انتظامات کے لیے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا بابر صاحب؟ خاور ملک پہلے ستارہ بیگم اور پھر بابر شاہ سے مخاطب ہوئے۔ جی ملک صاحب، بابر شاہ نے مختصر کہا۔ اوکے، تو پھر ڈن۔ خاور ملک نے ستارہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے ڈیل کا اختتام کیا۔ ڈن۔ ستارہ بیگم نے بھی مہر تصدیق ثبت کر دی۔ بابر شاہ، فواد، خاور ملک، کامران اور اظہر شاہ سبھی کے چہروں پر اطمینان جھلکنے لگا تھا۔ پھر ہمیں اجازت دیجیے۔ خاور ملک اٹھ کھڑے ہوئے۔ آخری بات، آپ میں سے کوئی بھی چاندنی کو لینے نہیں آئے گا، صرف اس لڑکے کو بھیج دیجیے گا۔ ستارہ بیگم نے ہاتھ سے فواد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا،
ٹھیک ہے، یہی آ جائے گا۔ جانے سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گا ستارہ بیگم، مجھے خوشی ہے کہ آپ نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے۔ یقیناً بہت سی زندگیاں اس ایک فیصلے سے پرسکون ہو جائیں گی۔ خاور ملک نے یہ کہہ کر باہر جانے کے لیے قدم آگے بڑھا دیے۔ ایس پی صاحب، بہت مشکل فیصلہ ہے یہ۔ زندگی بھر کی خوشیاں اور رفاقتیں آپ کی جھولی میں ڈال دی۔ طوائف ہوں نہ بکنے اور بیچنے کی عادت ہے، خوشیاں بھی بیچ کر ان کی قیمت وصول کر لی۔ وہ قدرے مزمل دکھائی دے رہی تھی۔ وہ سب کمرے سے باہر نکل گئے۔ گھنگرو، اے گھنگرو، ستارہ بیگم نے آواز دی۔ جی بڑی بائی جی، چاندنی سے کہہ دے کہ تیرے وارث آ گئے ہیں تجھے لینے۔ بدائی کی تیاری کر لے، اب کچھ دن یہاں محفلیں نہیں ہوں گی، اور کیا خبر یہاں پھر کبھی محفلیں ہوں ہی نہ، یہ جگہ ویران ہوگی رے گھنگرو۔ تیری بائی جی بک گئی، بڑی مہنگی تھی تیری بی بی، اسے خریدتے خریدتے ستارہ بیگم خود بک گئی رے، وہ تھکی تھکی آواز میں کہتی تکیے سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گئی۔ بڑی بائی جی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ صبر کر، سمجھ جائے گا، خود ہی سمجھ جائے گا۔ بس تو اتنا کام کر، سازندوں اور استاد نواب کو کہہ دے ایک ہفتے کی چھٹی ہے، چھمیاں اور بالکوں کو بھی کہہ دے، اور اب جا۔ ستارہ بیگم نے اتنا کہہ کر آنکھیں موند لی تو غلام عباس خوشی سے باہر نکل گیا۔ مغرب کی اذان سے کچھ پہلے چاندنی بستر سے اٹھ گئی تھی۔ سفید کم خواب کا غرارہ سوٹ پہنے، بالوں میں موتیے کے پھولوں کی لڑیاں گوندے وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس عمر میں بھی اس کا حسن بے مثال تھا۔ اذانیں ہو گئیں لیکن بائی جی کی طرف سے بلاوا نہیں آیا۔ غلام عباس کسی کام سے اس کے دروازے کے سامنے سے گزرا تو اس نے پکار لیا، کیا بات ہے بائی جی کے مہمان نہیں آئے کیا؟ چاندنی نے پوچھا۔ آ گئے ہیں بی بی۔ تو پھر ابھی تک بلاوا کیوں نہیں آیا؟ وہ بی بی، بائی جی نے منع کر دیا ہے کہ آج محفل نہیں ہوگی، وہ مہمانوں سے کوئی خاص بات کر رہی ہیں۔ کیا کوئی خطرناک قسم کے لوگ ہیں؟ چاندنی کو آریان کی فکر پڑ گئی، کہیں بھی پھر ستارہ بیگم اس کا سودا تو نہیں کر رہی؟ ارے نہیں بائی جی، وہ تو بڑے سلجھے ہوئے اور پڑھے لکھے دکھائی دے رہے ہیں۔ غلام عباس، کس دنیا میں رہتے ہو؟ ارے یہاں جو جتنا سلجھا ہوا دکھائی دیتا ہے اندر سے اسی قدر حیران ہوتا ہے۔ پتہ نہیں بی بی، میں کیا جانوں، غلام عباس کہہ کر خاموشی سے باہر نکل گیا۔ چاندنی ستارہ بیگم کی طرف سے کھٹک گئی تھی۔ وہ ایک بار پہلے بھی اس کی بے خبری میں آریان کا سودا کر چکی تھی، اور اب شاید اس نے کوئی اور موٹی آسامی پھانسی تھی۔ پتہ نہیں یہ مشکلیں اور پریشانیاں کب ختم ہونی تھی۔ اذیتوں کے اس سفر میں اس کی روح تک آبلہ پا ہو چکی تھی، لیکن دور تک بس کرب کا لک دک صحرا تھا، اور وہ منزل بے نام و نشان تھی، اور اس کی جستجو رائے گاہ۔ لیکن اس بار وہ ستارہ بیگم کو دکھا دے گی کہ ایک ماں اپنی اولاد کے لیے کسی بھی حد سے گزر سکتی ہے، وہ اپنی جان دے دے گی، لیکن ستارہ بیگم کو اس کے مذموم ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ اس نے سوچ لیا تھا۔ گاڑی راولپنڈی کی حدود میں داخل ہو گئی تھی۔ ڈرائیونگ کے فراز فواد سر انجام دے رہے تھے۔ شاہ صاحب، آپ کا مسئلہ تو حل ہو گیا؟ میرا خیال ہے کہ اب آپ کو میری مزید مدد کی تو ضرورت نہیں ہوگی، اور ان دو آدمیوں کے بارے میں بھی بتا دیجیے گا کہ ان کا کیا کرنا ہے۔ ایس پی کامران بابر شاہ سے بولے۔ بہت بہت شکریہ ملک صاحب، آپ کی بدولت ایک بہت بڑا مسئلہ خوش اسلوبی سے حل ہو گیا۔ حالانکہ اظہر صاحب تو گڑبڑ کر گئے تھے، کامران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو بابر شاہ بھی مسکرا دیے۔ فواد میاں، مجھے لیاقت باغ روڈ پر اتار دو، ایک دو کام نمٹانے ہیں۔ کامران نے کہا۔ انکل، آفس یا گھر نہ ڈراپ کر دوں آپ کو؟ فواد نے پوچھا۔ نہیں، میں گاڑی منگوا لوں گا، موبائل ہے میرے پاس۔ آپ لوگ بھی کافی تھکے ہوئے ہوں گے۔ ایک جگہ گاڑی روک کر فواد نے ایس پی کامران ملک کو نیچے اتارا۔ ایک بار پھر بہت بہت شکریہ ملک صاحب، اور ان دونوں کو بھی چھوڑ دیں، بابر شاہ نے کہا۔ شاہ صاحب تکلیف جانے دیں، ہمارے پاس بھی کچھ ایسے گئے گزرے تعلقات کی کمی نہیں، اور وہ دونوں بھی آزادی سمجھو۔ کامران نے شیشے کے قریب منہ لے جا کر بابر شاہ سے کہا، اور اللہ حافظ کہہ کر پیچھے ہٹ گئے۔ حقیقتاً اس تمام وقت میں ان دونوں ایس پی کزنز کی کاوشیں قابل دید تھیں۔ فواد بھی ان 3 دنوں میں شدید اعصابی دباؤ کا شکار رہنے کی وجہ سے عجیب سی تھکاوٹ کا شکار تھے۔ گاڑی سادات نگر کے گیٹ سے اندر آئی تو شام کے
لہلائے ہوئے تھے۔ سعادت نگر روشنیوں سے منور تھا اور اس وقت لان بالکل خالی تھا۔ یقیناً سبھی اپنے اپنے پورشنز میں تھے۔ گاڑی سے اتر کر وہ اماں کے کمرے کی طرف بڑھے۔ اسی وقت انیکا کسی کام سے باہر نکلی۔ ان تینوں پر نظر پڑتے ہی وہ مارے خوشی کے چلا اٹھی۔ ماما، رینی آپی، چاچو آ گئے۔ اور پھر کیا تھا، ان کے اماں کے کمرے تک پہنچتے پہنچتے گھر کے سبھی افراد بھی وہیں آ گئے تھے۔ اماں بستر پر نیم دراز تسبیح میں مصروف تھی۔ بابر شاہ اور اظہر شاہ کو ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھی۔ بسم اللہ، آگے میرے بچے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اماں بی نے کہا۔ بابر شاہ، اظہر شاہ اور پھر فواد نے اماں کے سامنے سر جھکا کے ان کا پیار اور دعائیں لی۔ کمرہ بھانت بھانت کی آوازوں سے بھرنے لگا۔ فادی بھائی، آپ ٹھیک ہیں نا؟ ہم سب بہت پریشان تھے، خصوصی طور پر آریان۔ فواد نے اس کی طرف دیکھا تو وہ انہی کی طرف متوجہ تھی۔ فواد نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک تسلی آمیز اشارہ سا کیا۔ یار کیا ہے، بیٹھنے تو دو، کم سے کم سانس تو لینے دو۔ بابر شاہ کچھ گھبرا کر بولے تو ایک دم کچھ افراد نے ایک طرف ہٹ کر اماں کے بیڈ پر ان کے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی۔ توبہ، کتنی پریشانی ہو رہی تھی، شکر ہے خیر خیریت سے آ گئے۔ میں تو اظہر کی طرف سے فکر مند تھی۔ یار پہلے مسئلے کا سوچو اظہر، وہ چودھری اسرار اب بھی ہینو خریدنے کو تیار ہو جائے گا؟ کون سی والی؟ 72 64، ہاں 18 لاکھ دے رہا تھا وہ کیش پر۔ شاکر نے کہہ دیا 22 لاکھ ہونے چاہیے۔ اظہر شاہ نے بتایا، میرا خیال ہے کہ اس سے بات کر لو، اب بھی خریدنے کو تیار ہو تو 18 میں ہی بیچ ڈالو۔ اور ہاں، مری روڈ پر جو میرا پلاٹ ہے وہ بھی کم از کم 20 لاکھ میں تو نکل ہی جائے گا۔ پہلی فرصت میں کسی پراپرٹی ڈیلر سے بات کرو، ایک ہفتہ بہت کم ہے۔ بابر شاہ اظہر کو تفصیل سمجھاتے ہوئے بولے، ارے کچھ ہمیں بھی تو پتہ چلے، کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ زاہدہ چچی آگے کو جھک کر بابر چچا کی باتیں سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ بابر، مسئلے کا بتاؤ، کیا بنا؟ حل ہوا یا نہیں؟ شینا پھپھو نے پوچھا۔ شینا آپی، مسئلہ سمجھے حل ہو گیا ہے۔ اس عورت نے 30 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی ہے، بس رقم ارینج کرنے میں ایک دو مسائل ہیں، آپ دعا کریں۔ بابر شاہ کچھ پرسکون لہجے میں بولے۔ اسی وقت ان کی نظر آریان پر پڑی جو ایک طرف خاموش کھڑی تھی۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب چلے آئے اور محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے، آریان بیٹا، پریشان مت ہونا، بہت جلد تم اور تمہاری ماں ایک دوسرے سے ملیں گے۔ صرف ایک ہفتہ بعد وہ تمہارے پاس ہوں گی۔ تم اب اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کر رہو، کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں۔ یہ گھر جس طرح مہوش اور انیکا اور روبیہ کا ہے، بالکل ویسے ہی تمہارا بھی ہے۔ یوں سمجھو اب کوئی فکر نہیں رہی، اذیت کی رات کٹ گئی ہے۔ بابر چچا کی پرشفقت باتوں پر آریان کی پلکیں نم ہونے لگی۔ کیا یہ حقیقت ہے یا کوئی خواب؟ کیا وہ محفوظ ہو گئی؟ کیا اس کی امی بھی اس غفیت خانے سے نجات پالیں گی؟ یہ سب کچھ ایسے بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس نے جھلملاتی نظروں سے پہلے بابر شاہ اور پھر فواد کی طرف دیکھا، جن کی نظروں میں محبت کے دیے روشن تھے۔ ارے بیٹا، یہ تو بتایا ہی نہیں کہ کیسے مانی؟ اماں بی نے بابر چچا سے پوچھا۔ بہت مشکل سے اماں بی، وہ تو مان ہی نہیں رہی تھی۔ اتنی مشکل سے منایا اسے؟ ارے خاک منایا، جب سے دے کر مٹایا تو کیا مٹایا؟ مجھے بولنے دیتے ہیں، دیکھتا کیسے نہیں مانتی؟ اظہر چچا بولے، ارے رہنے دو، تم تو آریان اور اس کی امی کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی بھٹا بٹھانے والے تھے۔ تمہاری سلطان راہی جیسی بڑک نے سب کی مٹی پلیت کروا دینی تھی۔ بابر شاہ نے مسکرا کر کہا، ویسی بھی طاقتور عورت نہیں تھی وہ، بس آپ کا منہ مار گیا مجھے، ورنہ دیکھ لیتا میں اسے، کتنے پانی میں تھی وہ، اور وہ اس کے پالتو مسٹنڈے۔ اظہر چچا بولے، یعنی تمہارا خدشہ درست تھا، انہوں نے وہاں جا کر فساد کیا نا؟ اماں بھی، میں ٹھیک ہی پریشان ہو رہی تھی۔ فیضی چچی منہ بسوڑتے ہوئے بولی، تمہاری یہی عادت مجھے اچھی نہیں لگتی، فضول کے شکوک شبہات میں پھنسی رہتی ہو، اور اللہ کے واسطے کوئی چائے کا کپ پلا دو، تھکے ہوئے آئے ہیں سفر سے، پر کسی کو ذرا خیال نہیں۔ اظہر چچا مصنوعی ناراضی سے بولے، میں لاتی ہوں چائے۔ شینا پھپھو باہر چلی گئی۔ سبھی آپس میں خوش گپیوں میں مصروف تھے، خاص طور پر بابر چچا اور فواد کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کئی من بوجھ ان کے سینے پر سے سرک گیا تھا، اور آریان کے لیے بھی یہ لمحے بہت خوش کن تھے۔ آزادی کے احساس نے اس کے وجود کے اندر ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ آنے والے 4-5 دن بہت مصروفیت کے تھے۔
فواد کلینک کی طرف سے بالکل بے نیاز ہو کر رقم کا بندوبست کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ فرجاد ملک ان گزرے دنوں میں بالکل گوشہ نشین تھا، کبھی کبھار لان کے کسی گوشے میں بیٹھا دکھائی دیتا۔ سارے بچے اسے گھیر لیتے، اس کے ارد گرد بیٹھ کر گپیں لگاتے، کہانیاں سنتے۔ وہ بھی بچوں کے درمیان کچھ لمحے خوشگوار گزار لیتا، زیادہ تر اسے کمرے میں ہی رہنا ہوتا۔ فواد نے بھی اسے زیادہ ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ وہ ٹھیک ہو رہا تھا، اس لیے اسے تنہا بیٹھ کر اپنی یادوں کو کھنگالنا ضروری تھا۔ آج ستارہ بیگم کا دیا ہوا وقت پورا ہو رہا تھا، رقم کا بندوبست ہو چکا تھا، صبح کے 9 بج رہے تھے جب بابر چچا فواد کے ہمراہ اماں بھی کے کمرے میں آئے۔ اماں بھی ہاتھ میں کوئی وظائف کی کتاب لیے پڑھنے میں مشغول تھی، جبکہ آریان اور شینا پھپھو ان کے کمرے کی جھاڑ پونچھ میں لگی ہوئی تھی۔ اماں بھی فادی جا رہا ہے، دعا کیجیے گا۔ بابر چچا نے انہیں مخاطب کیا تو انہوں نے کتاب پرے نگاہوں سے ہٹا کر ان کی طرف دیکھا۔ فواد نے اپنا سر ان کے آگے کیا تو انہوں نے کتاب ایک طرف رکھ کر دونوں ہاتھوں میں ان کا چہرہ تھام لیا، پیشانی پر کپکپاتے ہونٹ رکھے اور پھر ہٹا لیے۔ اللہ کی امان میں جاؤ میرے بچے، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ ان کے ہونٹوں سے دعا نکلی۔ یہ بنگلے کی رجسٹری اور یہ 30 لاکھ روپے بہت احتیاط سے جانا۔ بابر چچا نے ایک بیگ اور ایک فائل ان کے ہاتھ میں تھما دی اور پھر ان کے ساتھ چلتے ہوئے باہر نکل آئے۔ آریان بھی تیزی سے پیچھے لپکی۔ بابر شاہ فواد کو گاڑی تک چھوڑ کر پلٹ گئے تو آریان ہمت کر کے آگے بڑھی۔ فواد اس کے انتظار میں گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ان کے قریب چلی آئی۔ رینی، کیا تم کچھ نہیں کہو گی؟ فواد پہلی بار بے تکلفی سے مخاطب ہوئے۔ میں آپ کا انتظار کروں گی، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ کس کا؟ لہجے کی طرح نظروں میں بھی شوخی سے اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ امی کا۔ وہ ایک لمحے رک گئی۔ اور آپ کا بھی۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں، تیزی سے اندر کی طرف بھاگی گئی۔ فواد کی نظریں بھاگتی ہوئی آریان کی لہراتی سیاہ چوٹی پر ٹکی ہوئی تھی اور ہونٹوں پر ایک دل آویز مسکراہٹ تھی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئے۔ انہیں بائی روڈ جانا تھا، اس لیے وقت کم تھا۔ گاڑی مناسب رفتار سے چل رہی تھی اور فواد گزشتہ چند ماہ کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ زندگی اتفاقات کا ایک بحر بیکرا ہے۔ جس لڑکی کو کچھ عرصہ قبل تک انہوں نے دیکھا بھی نہیں تھا، آج محض اس کی خاطر سب کچھ کر گزرنے کو تیار تھے۔ ان چند ماہ میں پے در پہ اتنے عجیب واقعات ہوئے تھے کہ وہ جتنا سوچتے حیران ہو جا رہے تھے۔ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے لاہور پہنچ گئے۔ شاہی محلہ کے باہر گاڑی کھڑی کر کے انہوں نے بیگ اور کاغذات کی فائل ہاتھوں میں تھامی اور گاڑی کا دروازہ لاک کر کے باہر نکل آئے۔ ان چند قدموں میں محسوس کی جانے والی تیزی تھی۔ سرخ لکڑی کا جالی دار دروازہ چوکھٹ کھلا ہوا تھا۔ وہ ایک ہی سانس میں زینہ طے کر کے منقش دروازہ بھی کھلا ہوا تھا، جیسے کسی کے انتظار میں جان بوجھ کر کھلا چھوڑا رکھا ہو۔ وہ اندر داخل ہو گئے۔ لاؤنج، دید، زیب، سجاوٹ ویسی کی ویسی تھی، لیکن انہیں اندر داخل ہوتے ہی ماحول پر طاری یاسیت فوراً محسوس ہو گئی۔ ایک طرف صوفے پر ستارہ بیگم بڑے بے ترتیب سے حلیے میں بیٹھی ہوئی تھی، نمکین آلود لباس، بے ترتیب بال اور نیم خوابیدہ آنکھیں۔ اس نے کھٹکے کی آواز پر سامنے میز پر رکھے ہوئے مشروب سے نگاہیں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ اس کی سرخی مائل ہونٹوں پر آئی۔ آؤ جوان، آ، میں جانتی تھی تم ضرور آؤ گے۔ بڑے وقت کے پابند ہونا، ایک لمحہ ادھر نہ ایک ادھر۔ ستارہ بیگم نے ان 7 دنوں میں زندگی جی لی، پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے جیسے وجود کا کوئی حصہ کھو گیا ہے۔ اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی، یقیناً اس وقت وہ نشے میں تھی۔ فواد نے آگے بڑھ کر فائل اور بیگ اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ میڈم، یہ بنگلے کی رجسٹری اور ملکیت کے کاغذات اور یہ بیگ میں پورے 30 لاکھ۔ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے آپ کی ڈیمانڈ پوری ہو چکی ہے، اب آپ بھی اپنا وعدہ پورا کیجیے۔ فواد سلجھے ہوئے انداز میں بولے۔ گھنگرو ادھر آ۔ ستارہ بیگم کی آواز پر غلام عباس تیزی سے آتا دکھائی دیا۔ جا چاندنی سے کہہ تیرے وارث آ گئے ہیں تجھے لینے۔ ارے کیسی خوش نصیب ہے، مان بھرے رشتوں کا ساتھ مل گیا اسے۔ پھر ایک منٹ ٹھہر، ہمیشہ تو جاتا ہے نا اسے بلانے، پر آج آخری بار میں جاتی ہوں اس کے پاس۔ آؤ برخودار۔ وہ پہلے غلام عباس سے اور پھر فواد سے مخاطب ہوئی، پھر صوفے سے اٹھی تو اس کی چال واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ وہ بہت آہستہ آہستہ روی سے
چلتی ایک کمرے میں داخل ہوئی تو فواد اور غلام عباس بھی اس کے ہمراہ اندر داخل ہو گئے۔ ارے چاندنی، ارے خوش بخت، دیکھ تو کون آیا ہے۔ چاندنی سنگھار میز کے آئینے کے سامنے بیٹھی بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ کون ہے بائی جی؟ چاندنی نے پلٹ کر دروازے میں کھڑے اس سلجھے ہوئے سونڈ نوجوان کو دیکھا جو اس سے پہلے اسے کبھی اس نے یہاں نہیں دیکھا تھا۔ ارے تیرے وارثوں میں سے ہے، تجھے لینے آیا ہے، تجھے اس کے ساتھ جانا ہے۔ کیا مطلب بائی جی؟ کہاں جانا ہے مجھے؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ارے گھنگرو، تو نے اسے کچھ نہیں بتایا؟ ارے نہیں بڑی بائی جی، میں نے بی بی کو کچھ نہیں بتایا۔